से कॉल की दूसरे छोड़ का तशरीफ है। मैं मशहूर हूँ आपके शेर साहब का। मैं मज़ीद वक्त ज़ाया किए बगैर मैं रिक्वेस्ट करता हूँ आप शेर साहब मरवत साहब से तशरीफ लाएँ और Bismillahirrahmanirrahim. At the very outset, I would express my gratitude to the Islamabad Bar Council, which afforded me this opportunity to address this distinguished audience, particularly the mid-career law professional and, of course, the new entrants in our profession. I joined the profession of law in the year 1992 and joined judiciary in the year 1994, served as a judge until 2009, then I proceeded towards UK after resigning from the job. I did my more higher qualification in criminology, LLM and bar from UK, came back, resumed my practice in the year 2011, end of the year 2011. I have dealt with a variety of cases as a law practitioner, except taxations. I have been appearing as an attorney mostly in criminal cases, but concurrently I have been dealing with constitutional cases, civil cases, arbitration matters, and matrimonial disputes. Today's lecture focuses on the most vital aspect of the life of a criminal law practitioner, that is, kinds of bails. What a bail is, number one. Number two, at all times you would need as to what type of a bail is required for your client. It's a very technical law, and at times the lawyers fail to plead before a right form and to invoke a correct jurisdiction of a particular court of law. The concept of bail in common law jurisdiction is as old as 1282. Year 1282, we always consider London as a citadel of legal learning. And of course, one of the most pristine, one of the most primitive, and one of the most celebrated center of legal learning in the world is London. Because most of the covenants forming the background of the human rights, human liberty, and the human conscience, they have their origin in the previous empire which was ruled by the English people, and till date we call it United Kingdom. United Kingdom in fact forms, there are two legal systems in the world, and obviously I believe you people must be knowing. One is called common law system, and the second is called civil law system. So the Pakistan, being a member of the Commonwealth countries, is a country where the common law is administered. The civil law is a new law compared to the common law, and that is administered in the United States, Canada, Japan, Taiwan, Poland, and certain other countries. In Pakistan, the provision which vests the law courts with the power to grant bail
are not essentially incorporated in the Code of Criminal Procedure. By and large, the lawyers know that there is a pre-arrest bail and there is a post-arrest bail. So the foremost distinction or the two fundamental forms of bail are pre-arrest bail and post-arrest bail. Now the pre-arrest bail, first we will take it and then we will travel towards the post-arrest bail. The pre-arrest bail is a remedy available to a person who is charged in a cognizable offense. So you need to understand what a cognizable offense is. You only need a bail where there is a charge or allegation of commission of a cognizable offense. The offenses are of different kinds. There may be an offense which the law reckons is a cognizable offense. And there may be offenses which the law acknowledges as non-cognizable. Now what that law which bifurcates this cognizability or non-cognizability of offenses, it is CRPC, Code of Criminal Procedure, and in that Code of Criminal Procedure there is Schedule 2. In Schedule 2 it carries 8 columns, and in column number 3 it shows whether the offense provides as to whether the police needs a warrant for arrest of a person or whether the police does not require it. So where the arrest is subject to the issuance or release or obtaining of warrant, then that offense is cognizable. That offense is non-cognizable. Where it requires a warrant for causing arrest. So it means that the offense is non-cognizable and the person cannot be arrested unless a court issues a warrant. And the cognizable offense is one where the police does not require any warrant for causing arrest of any individual. So, I will give you numerous examples to understand this theme, this philosophy of the cognizable offenses and non-cognizable offenses. For instance, scuffle. Scuffle is non-cognizable offense. It falls within the definition of assault and is governed by section 352 of the Pakistan Penal Code. So if you slap someone, that offense is non-cognizable. No FIR can be registered against you. Now the law provides a distinct remedy of how can you prosecute somebody for the commission of non-cognizable offenses. Obviously, for cognizable offenses, the FIR is registered. The condition precedent for the registration of FIR is that the offense must invariably be cognizable. So, like 302, murder, culpable homicide, for that matter, an attempted murder, for that matter, an injury which is verified by medical legal officer, robbery, dacoity, rape. These are the serious felonies which fall essentially under the category of cognizable offenses. So if a person is accused of these offenses, the FIR will certainly follow. But if you are accused of minor offenses, in law, the cognizable offenses are ordinarily very serious in nature. Where the offense is petty in nature, or the offense carries lesser punishment, such offenses are grouped and the law has acknowledged them as non-cognizable. So for non-cognizable offenses, though it is still an offense, if you commit it, you can be prosecuted.
but the prosecution is not which is provided within the ambit of section 173 CRPC, or for that matter under section 154 CRPC. In Pakistan, remember these 4-5 provisions because you will always need to recollect these 5-6 section of laws. FIR is registered under section 154 CRPC, number 1. Number 2, once FIR is registered, then comes the second provision, 155 and 156 CRPC. So 155 and 156 deals with the non-cognizable offences, where you scuffle with somebody and inflict upon him certain bodily injuries, which are Jefa or Mudia in nature, or Shaja for that matter. Now these are the minor injuries which in the scheme of law are non-cognizable. So what will happen? Doctor writes in a medical legal that the person has committed an offence under section 3371. So that is a non-cognizable offence. Still you have bitten someone, still you have inflicted injuries on someone, so you can, this thing cannot be condoned. What happens is that the IO record the version, and then the trial in that case are held like a private complaint case, which is regulated by section 200 of the Code of Criminal Procedure. While telling you about the forms of bail, let me apprise you that at what point you reaches to secure a bail. Bail, to understand the bail, you need to know that where and when do you need to apply for grant of bail. Not in all offences you would need to apply or approach the court for the grant of bail. So always it is a cognizable offence and subject to registration of a FIR or subject to registration of a inquiry or subject to registration of a reference. I am talking in terms of the NAB laws. So the bail is a remedy the law has given to all the accused to guarantee their constitutional right against arbitrary arrest. In a country like Pakistan, the abuse of the process of law is so rampant, is so widespread, and is so obnoxious that the courts have realized the need in their jurisdiction vested under the principle of stare decisis. Certain bails are not acknowledged under the law, like the pre-arrest bail. You must know, there is no provision in any law. Ordinarily, we quote section 498 CRPC whenever we apply for grant of pre-arrest bail. But if you go through the contents of the 498, there is nothing, it never speaks of grant of bail. In fact, it was under the principle of stare decisis, under the principle of precedent law, that the Pakistan Supreme Court developed this law, that the court must have some inherent jurisdiction so as to save a person from malicious and malafide accusations. And this, the first judgment was of Harichand versus State, which was authored by the Privy Council, one of the successor of the Supreme Court of Pakistan. Then when the Pakistan came into being, then the landmark judgment was of Hidayatullah versus State. In that case, it was for the first time discovered that we don't have any provision of law in our code or in any other special or general law catering to the requirement of the pre-arrest bail. So, and at one time, a bench of the Supreme Court again set aside and reversed its own judgment, holding that pre-arrest can't be granted. So for 7 long years there was no provision in Pakistan and there was no remedy available to the Pakistanis to approach the courts for grant of pre-arrest bail. So the theme, the concept, the law of the pre-arrest bail has in fact been developed by the superior courts on the touchstone of stare decisis.
on the touchstone of the constitutional provision. Like for instance, Article 9 of the Constitution guarantees against arbitrary arrest. So what an arbitrary arrest? It's not sufficient that somebody accuses you of a rape. It is because it is mere an accusation. It's not sufficient somebody charges you for murder. This is what it has become customary in Pakistan, that police ordinarily go by what is said or told by the complainant. This never happens in the advanced world. In United Kingdom, I myself have undergone this experience. Assuming when I was a student there, I reported the loss of money from my home. And the police officer came and I told him that I suspected Mr. B to have done this. And the officer told me, we hardly require anything to depend on your suspicions. And I told him, I am charging him. He said, nowhere matters. We need our own evidence, forensic evidence, digital evidence, cyber evidence, electronic evidence, and the other sources of evidence admissible under the law. This is not the case in Pakistan. You can be charged while still being miles away from the place of occurrence for any heinous crime. And even in cases I have encountered, I have represented people, by the time when offenses were committed, they were in fact abroad. And this is so common in our society. People mostly charge innocent people for a variety of extraneous considerations. Do you want to? ٹھیک ہے. ہماری اردو تھوڑی گلابی ہوتی ہے. ابھی تو گلابی نہیں رہی سر, ابھی تو اتنا اثر ہو گیا فیمس. اچھا جی چلے ٹھیک ہے. سر ہم تو روز سنتے ہیں, آج کو بھی سنائیں. وہ جو سنانا ہے وہ اردو ہے. اچھا خواتین و حضرات, کوشش کریں, آپ کی لینگویج انگلش ہے, آپ کی ڈرافٹنگ انگلش کی ہے, آپ وکیل بغیر انگلش کے آتے ہیں, آپ نے عدالتوں میں کمیونیکیشن پریزنٹیشن کرنی ہے. تو دیکھیں یہ جو آپ کی لائف کے ابتدائی 3 سال ہے نا, اس سے آپ ABC سیکھ لیتے ہیں, Z تک آدمی خود سیکھ لیتا ہے. تو اگر ابتدا میں یہی ٹائم ہے آپ کی لرننگ کا, سیکھنے کا, اس طرح ہم بھی اسٹیج میں تھے کہ انگلش ہمارے لیے بھی, ہم نے تو ٹاٹوں پہ پڑھا ہے, آپ لوگوں نے تو انگلش میڈیم میں پڑھی, تو لہٰذا آپ کی وکالت تب تک استحکام نہیں حاصل کر سکتی ہیں جب تک آپ کا آرٹ آف پریزنٹیشن آفیشیل کمیونیکیشن میں نہ ہو. آپ کو ڈرافٹنگ کے لیے انگلش کی ضرورت ہے, آپ کو بولنے کے لیے انگلش کی ضرورت ہے. اور عام یہ اردو تو آپ کے کلائنٹ بھی بول سکتے ہیں, وہ آپ کو اگر لاکھوں روپے یا کروڑوں روپے پہ ہائر کرتے ہیں تو دے بلیو کہ میرا وکیل جو ہے وہ وکیل کیا کرتا ہے. ہمارے پاس تو یہی آرٹ آف اوریٹری ہوتی ہے, اوریٹری میں آپ نے اسکلڈ ہونا ہے. وہی مسئلہ کلائنٹ کا ہوتا ہے, وہ ہمیں آ کے ہمیں بتاتا ہے, سمجھاتا ہے کہ یہ ہوا ہے اور یہ پوائنٹس ہے. تو قانون تو یہ نہیں کہتا ہے نا کہ وکیل لازماً ہر کیس میں ہوگا, کلائنٹ کی مرضی ہے, وہ خود بھی کر سکتا ہے. تو اگر کلائنٹ وہی چیز خود اپنے زبان میں بتانا شروع کر دے جو آپ کی اور ہماری ہے اور جس میں ابھی بات کر رہا ہوں, تو پھر تو وکلا کی لوگوں کو ضرورت نہیں ہوگی. وکیل کا کام کیا ہے کہ وکیل کے پاس وقت بڑا کم ہوتا ہے عدالتوں میں, اور اس چیز کو سیکھے. جب آپ جج کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں, بالخصوص کانسٹیٹیوشنل کورٹ میں, ہائی کورٹ میں اور سپریم کورٹ میں, تو آپ کے پاس منٹوں کے لحاظ سے ٹائم ہوتا ہے. جج آپ کو غیر ضروری بات کرنے نہیں دیتا ہے, تو آپ نے اپنا تمام کیس جو اس کا جسٹ ہے اس کو آپ نے بالکل وہ سمندر کو کوزے میں بند کر کے جج کے سامنے رکھنا ہے.
آپ ہمیشہ یاد رکھیں آپ کے پاس وقت کم ہے، اور یہی آرٹ ہے وکیل کا. بہرحال ہم کنٹینیو کرتے ہیں، لیکن پلیز ڈونٹ فارگیٹ کہ ہمارے لیے بہت ضروری ہے وکلاء کے لیے کہ ہم جو قانون نے ہمارا آئین انگلش میں لکھا گیا ہے، ہماری آفیشیل میڈیم آف کمیونیکیشن انگلش ہے. اسٹوڈنٹس کو، لائرس کو چاہیے کہ وہ اس چیز پہ زیادہ انحصار کریں، اور یہ کوئی مشکل کام نہیں ہے. آپ نے قانون سے ریلیٹڈ 200-300 الفاظ ہیں جو آگے پیچھے کر کے آپ نے بولنے ہیں، اور اس سے آپ نے پریکٹس کرنی ہے. اینڈ یو ول. میں نے بہت سارے وکلاء کو دیکھا ہے، اپنے شاگردوں کو دیکھا ہے جو آج سے 10-12 سال پہلے انگریزی کے ایک پیراگراف نہیں لکھ سکتے تھے. ناؤ دے آر ڈوئنگ ویری ویل. نہیں ہو، ہم پروسیڈ کرتے ہیں. ضمانت کے لیے پاکستان میں قبل از گرفتاری ضمانت پہ ہماری بات ہو رہی ہے. قبل از گرفتاری کا جس طرح الفاظ سے واضح ہیں کہ ابھی ملزم گرفتار نہیں ہوا ہے اور اس نے عدالت سے رجوع کر لیا ہے. پاکستان میں جو لیگل سسٹم ہے اس کے تحت قبل از گرفتاری کا اختیار سیشن کورٹ، ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ کے پاس ہے. یہ مجسٹریل کورٹ کے پاس نہیں ہے. تو آپ کسی مجسٹریٹ صاحب کی عدالت میں قبل از گرفتاری کی درخواست نہیں لے جا سکتے. کن حالات میں ہوتی ہیں قبل از گرفتاری کی ضمانت کی درخواست؟ جب آپ کے خلاف کسی نے ایف آئی آر کر دی، آپ پہ کوئی الزام تھوپ دیا، یا ایف آئی آر 1 سال پہلے ہو چکی ہیں، کسی نئے گواہ نے آ کے آپ کا نام لے لیا، یا آپ کو پولیس نے طلب کر لیا اور آپ کو اندازہ ہے کہ وہ آپ کو گرفتار کریں گے، آپ کو اندیشہ ہے، تو سب سے اہم بات جو آپ نے ہر ضمانت کی درخواست میں لکھنی ہے، یہ واحد فکرہ جس طرح سول سوٹ میں آپ نے ہمیشہ لکھنا ہے. اگر یہ فکرہ آپ نہیں لکھیں گے آپ کا دعویٰ نہیں چل سکتا ہے، اور اگر یہ فکرہ آپ نہیں لکھیں گے تو آپ کی بیل جو ہے نہیں ہو سکتی ہے. سول سوٹ میں آپ نے لکھنا ہے کہ فار دا پرپز آف ویلیویشن اینڈ کورٹ فی، ویلیویشن اینڈ کورٹ فی اینڈ جورسڈکشن، دا ویلیو آف دا سوٹ از فکسڈ از اتنا. آپ نے ہر دعوے کی مالیت کا تعین کرنا ہوتا ہے. وہ اگر آپ نہیں لکھتے ہیں آپ کا دعویٰ کسی کام کا نہیں. اور اب پری اریسٹ بیل میں آپ نے یہ ضرور لکھنا ہے کہ مجھے اندیشہ ہے کہ مجھے گرفتار کیا جائے گا. یعنی یو مسٹ بی فیئرفل آف بینگ اریسٹڈ. دیئر مسٹ بی سرٹن ٹینجیبل اپریہینشنز ان یور مائنڈ. وہ اپنے عدالت کو بتانے ہیں کہ میں اس اندیشے میں ہوں کہ یہ مجھے گرفتار کر رہے ہیں. اب ضمانت قبل از گرفتاری کے پیچھے کیا پرنسپل ہیں؟ قانون کہتا ہے کہ جہاں بدنیتی، اور یہ ضروری ہے، آپ نے جو دوسری بات لکھنی ہے کہ آئی ہیو بین چارج فار میلا فائڈی کنسیڈریشن اور فار میلا فائڈی ریزنس. یہ میلا فائڈی کا ذکر بھی آپ نے لازماً کرنا ہے، مسٹ، کیونکہ کوئی بھی پری اریسٹ بیل بغیر میلا فائڈی کے پلی کے کنفرم ہی نہیں ہو سکتی. تو یہ آرٹ آف پلیڈنگ میں جب آپ ڈرافٹ کرتے ہیں تو یہ پہلی بات کہ دیٹ فیئرنگ arrest in caption case, the petitioner seeks pre-arrest bail from this court inter alia on the following ground. Number 1, that the case has been registered for mala fide reasons with ulterior motives. So this should always form the most integral part of your pre-arrest bail petition. بالکل لازماً آپ کے اس میمو اس کے کنٹینٹس کا حصہ ہونا چاہیے. یہ اب قانون کہتا ہے کہ یہ جو آپ کی آزادی ہے نا، یہ آزادی قدرت نے آپ کو دی ہے، یہ قانون نے بعد میں دی ہے. میں نے اس دن بھی کہا تھا کہ ہر ایک انسان ماں کے پیٹ سے آزاد پیدا ہوتا ہے. کہتے ہیں نا الحر حر ومن یسع الدر. انسان ماں کے پیٹ سے آزاد پیدا ہوتا ہے، حالات جو ہے ان کو زنجیروں میں جکڑتے ہیں. ہر انسان بنیادی طور پر ہر مذہب میں، ہر سویلائزیشن میں وہ آزاد پیدا ہوا ہے، اور انسان کی اس آزادی کو دنیا کی تمام جورسڈکشن ایکنالج کرتی ہے. دنیا کی کسی قانون میں جائے، چاہے تھرڈ ورلڈ یوگنڈا ایتھوپیا میں بھی آپ جائیں گے تو ان کے آئین میں بھی ان کے شہریوں کے بنیادی حقوق میں ایک اہم بنیادی حقوق ہوتا ہے آربیٹرلی اریسٹ کے اگینسٹ.
کہ کسی بھی شہری کو جو ہے آربیٹریریلی اریسٹ نہیں کیا جائے گا، اور اسی پرنسپل سے ڈیرائیو ہوئے ہیں یہ کنسیپٹ کہ عدالت قبل از گرفتاری ضمانت دے سکتی ہے۔ پاکستان اور انڈیا نے ایک جیسا سی آر پی سی اور پی پی سی انہیریٹ کیا جب آزاد ہوئے، ان کے بھی پری اریسٹ کا کوئی کنسیپٹ نہیں تھا، پھر انہوں نے 334 سے ایک دفعہ جو ہے لیجسلیچر نے وہاں پہ بنا دیا، باقاعدہ قانون سازی کی، اور اس قانون سازی کے ذریعے لوگوں کو یہ رائٹ، ان کا اسٹیچوٹری رائٹ ہے۔ پاکستان میں یہ اسٹیچوٹری رائٹ نہیں ہے۔ اسٹیچوٹری رائٹ وہ ہوتا ہے جو کوئی قانون آپ کو دے، لیکن پاکستان میں عدالتوں نے اپنے فیصلوں کی بنیاد پہ شہریوں کو یہ حق دیا ہے، اور کنسیپٹ ڈیرائیو ہوا ہے آرٹیکل 9 سے۔ اب آپ کی ضمانت قبل از گرفتاری کیوں کر کنفرم ہوگی؟ آپ کسی موکل کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں، اور اب آپ چاہتے ہیں پہلے اس سے انٹرویو کریں، اس کے کردار کو سمجھیں۔ جرم کی مختلف ہزارہا اقسام ہیں، اور اس جرم میں اگر 4 ملزم ہیں تو چاروں کو ہو سکتا ہے ایک جیسا کردار ایٹریبیوٹ کیا گیا ہو، یا ہو سکتا ہے ہر ایک کو دوسرا۔ مثال کے طور پہ 2 لوگ موٹر سائیکل پہ آتے ہیں، وہ ایک گاڑی والے کو پستول دیتا ہے جو موٹر سائیکل کے پیچھے والا ہے، اور وہ ڈرائیور جو ہے گاڑی چلا کے جائے واردات پہ جاتا ہے، اور فرنٹ سیٹ والے کو پستول دے کے وہ اتر کے نائی کی دکان میں گھس کے اس بندے کو مرڈر کرتا ہے۔ ایکچولی یہ تمام مثالیں میں اپنے ٹرائل کے کیسز سے دے رہا ہوں، یہ ساری حقائق ہیں، دیز آر ناٹ فکٹیشیس اور یا فرضی ہے۔ اب موٹر سائیکل پہ ڈرائیو کرنے والے کا اپنا ایک کردار ہے، اس کے پیچھے بیٹھنے والے کا اپنا ایک کردار ہے، پستول حوالے کرنے کا اپنا ایک رول ہے، جس نے فائر مارا ہے اس کا اپنا رول ہے، اور ان سب کے اوپر ایک جوائنٹ رول ہے کہ جی یہ کلیوژن میں تھے، شیئرنگ آف کامنلٹی آف انٹینشنز تھی۔ اب یہ چیزیں جو ہیں یہ آپ کی ضمانت کے لیے آپ کے کیس کے معیار کا تعین کرتی ہے کہ آپ کے کیس میں بیل گرانٹ کرنے کی اسٹرینتھ کیا ہے۔ اب پری اریسٹ میں جب کوئی شخص کسی کو مرڈر کے لیے چارج کرتا ہے، یا چوری کے لیے چارج کرتا ہے، یا زیادتی کے لیے چارج کرتا ہے، رابری کے لیے چارج کرتا ہے، کچھ جرائم ایسے ہوتے ہیں جو آئی وٹنسز اکاؤنٹ پہ ڈیپینڈ کرتے ہیں، جس طرح مرڈر ہے۔ اب مرڈر ان سین ہو گیا تو میں اپنی تجربے میں نے کس طرح ایسے ملزم کو نہیں دیکھا ہے کہ ان سین اکرنس میں کسی کو سزائے موت ہوئی ہو۔ جب آپ نے یہ لکھ دیا نا ایف آئی آر میں کہ میرا وہ فلاں رشتہ دار کی لاش مجھے اتنے بجے ملی، تو بڑھ گیا کیس، ختم ہو گیا۔ ٹھیک ہے نا؟ آپ نے کیس، مجھے پتا نہیں ہے آپ لوگ کس چیز پہ آنسر ہیں، ہم تو پرستوں میں اپنی تشریح کرتے ہیں۔ اچھا سنیں، تھینک یو، آگے چلتے ہیں۔ کیس جب آپ دیکھیے، ابھی ہم ایف آئی آر بھی ہم بناتے ہیں، کلائنٹ آتے ہیں ہمارے پاس کہ جی یہ میرے پیسے کھا گیا، چیک اس نے دیا ہے، تو بیسیکلی وہ میٹرک پاس تھانے دار ہوتا ہے جو ایف آئی آر لکھتا ہے، اور ہمیں آگے کی سوچ رکھنی ہوتی ہے کہ ہمارے کلائنٹ کے خلاف کاؤنٹر ورژن کیا آئے گا، تو اس کو ہم نے ایڈوانس میں پریمپٹ کرنا ہوتا ہے ایف آئی آر میں۔ مثال کے طور پہ 50 لاکھ روپے کا چیک ملا ہے آپ کے موکل کو، جس نے 12 لاکھ روپے اس میں دیے ہیں اور 38 لاکھ روپے آپ کی طرف واجب الادا ہے۔ اب اس چیک کی 50 لاکھ کی ایف آئی آر نہیں ہو سکتی ہے۔ اب لوگ کیا کرتے ہیں کہ وہ 12 لاکھ چھپا لیتے ہیں، وہ آگے سے بحث کے دوران لے آتا ہے جی کہ اس نے تو ذکر ہی نہیں کیا، یہ 12 لاکھ میں نے بینک کے ذریعے ان کو ادائیگی کی ہے۔ تو وکلا کو یہ تھانے دار ان چیزوں کو نہیں سمجھتا ہے، بہت سے اچھے تھانے دار بھی ہوتے ہیں، زندگی ان کی گزری ہوتی ہے، لیکن یہ جو دور کی سوچ ہوتی ہے یہ وکیل کی ہوتی ہے۔ اسی طرح بعض اوقات 302 میں بھی کلائنٹ رجوع کر لیتے ہیں کہ جی یہ ہوا قبضے کے کیسز میں، اور ہزاروں انواع و اقسام ہیں جرائم کے، یہ بھی وکلا کے
اب ایک فریضہ بنتا جا رہا ہے ہاؤ ٹو رائٹ این FIR. تو لہذا قبل از گرفتاری ضمانت میں پہلی بات جو موسٹ امپارٹنٹ ہے اور جس پہ ضمانت ہونے یا نہ ہونے کا دار و مدار ہے وہ ہے کہ جرم کی سزا کتنی ہے. ٹھیک ہے نا. اب قانون میں دو کیٹیگریز ہیں جرائم کے, ایک ہے پروہیبٹری کلاس اور ایک ہے نان پروہیبٹری کلاس. یہ پروہیبٹری کلاس جو ہیں یہ سیکشن 497 میں لکھے ہوئے ہیں. جس جرم کی سزا 10 یا 10 سے زیادہ ہو وہ پروہیبٹری کلاس میں فال کرتے ہیں, اور ان میں ضمانت جو ہے وہ پھر بیدی اختیار نہیں ہے. یہ پھر عدالت جو ہے وے کرتی ہے, وزن کرتی ہے, تولتی ہے کہ کس کا پلڑا بھاری ہے اور کیا پرابیبل ایویڈنس یا جو اس کی پرابیبل انوالومنٹ ہے وہ اس کو کرائم کے ساتھ کنیکٹ کرتی ہے یا نہیں کرتی. دس از دا بینچ مارک, دس از دا یارڈ اسٹک. تو لہذا پہلا اہم جو آپ نے ایگزامن کرنا ہے, کوئی شخص 302 میں آیا, رابری میں آیا, فار دیٹ میٹر ہرٹ میں آیا, یعنی ہرٹ 337F6, آپ نے کسی کی پسلیاں ہی توڑ دی یا دان توڑ دیے. کہ ہرٹ میں دان توڑنے کی سزا, بندہ جو ہے 302 سے رہا ہو جاتا ہے, دان توڑنے والا جو ہے وہ رہا نہیں ہوتا ہے کیونکہ فسٹ ہوتے ہیں. بہرحال ہم زیادہ ٹیکنیکل ہو جائیں گے. تو لہذا سزا کس جرم کی کتنی ہے, دیٹ از دا موسٹ ریلیونٹ کنسیڈریشن, نمبر 1. نمبر 2, FIR کے ہونے میں کتنی تاخیر ہوئی ہے. اگر وہ 7 دن پرانا عمل ہے اور 7 دن بعد اس کو یاد آ جاتا ہے کہ میں نے کہا, تو یہ جو ڈیلے 1 گھنٹے کی کمپلیننٹ نے ایکسپلین کرنی ہوتی ہے, اس کا فائدہ ملزم کو ہوتا ہے. جی ڈاؤٹ فل تو بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں. دس از ون آف دا گراؤنڈ یو کین سے کہ اٹ میکس دی FIR ڈیویس. اب تاخیر کتنی ہوئی. نمبر 3, جب آپ کے پاس موکل آتا ہے نا, آپ پہ الزام لگا ہوتا ہے آپ کے موکل پہ کہ جناب اس نے یہ فراڈ کیا, اس نے یہ جرم کا ارتکاب کیا, موٹر سائیکل چینی یا موبائل چھینا یا چیک دے کے غائب ہو گیا یا مجھ پہ دوسرے بندے کا پلاٹ بھیج دیا یا میرے گھر پہ قبضہ کر لیا یا جو ہے کسی کو ورگلایا, کسی کو بگا کے لے گیا, 9 تو 11 ہو گیا. یہ ساری چیزیں اس کا ڈیفینس پلیڈ کرنے سے پہلے آپ نے اس کی سیر حاصل, آپ نے اس کو کراس ایگزامن کر کے اس کی انٹرویو کرنی ہے. آپ ان سے پوچھیں نا, آپ نے پوچھنا ہے. میرا ذاتی تجربہ یہ ہے کہ مجھے آج تک کسی نے جتنے بھی مرڈر کے کیسز میں نے کیے ہیں, دہشت گردی کے کیسز کیے ہیں, نارکوٹکس کے کیے ہیں, بڑے ہی سیریس افینسز میں لوگوں کے ٹرائل میں نے کیے ہیں, 99% لوگوں نے مجھے کبھی میرے کلائنٹ کو نہیں بتایا کہ ہم نے کیا ہے. وہ جھوٹ بولتے ہیں ہمارے ساتھ. دیکھیے کلائنٹ اگر آپ کو ان کو مجبور کریں کہ آپ کو سچ بتائیں, کیونکہ اگر وہ سچا بھی مجرم ہے تو تب بھی قانون آپ کو یہ اختیار دیتا ہے کہ اس کو ڈیفینڈ کریں, اور یہ شریعت بھی دیتی ہے. یہ نہیں ہے ہمارے پیشے کے اوپر ایک الزام یہ بھی لگتا ہے کہ جناب مجرموں کی وکالت کرتے ہیں. آپ اپنا لا دیکھیں نا جس کے تحت آپ وکیل بنے ہیں, بار پریکٹیشنر ایکٹ, اس میں اور شریعت بھی یہ کہتی ہے کہ سب سے زیادہ گناونے جرم کے ملزم کو بھی حق دفاع حاصل ہے. تو لہذا آپ اس کو ایگزامن کریں, اس سے تمام فیکٹس نچوڑ کے اپنے پاس ریکارڈ کریں. سب سے پہلا آپ کا یہ ہونا چاہیے جرم کے وقت کدھر تھے. عموماً لوگ جھوٹ بولتے ہیں, ان کو سچ بولنے پہ مجبور کریں. وہ آپ کا کلائنٹ ہے, جب تک وہ سچ نہیں بتائے گا آپ اس کو ڈیفینڈ نہیں کر سکتے ہیں پراپرلی. اور اگر وہ عموماً میں آپ کو مثال دوں, ہمارے کلائنٹ جب ٹریول کرتے ہیں بعض اوقات ڈرگس کے ساتھ,
کہتے جی مجھے نہیں پکڑا گیا اور مجھے 2 دن پہلے پکڑا تھا. اگر یہ کمبخت آپ کو سچ بتا دے اور بتا دے کہ منگل کے دن 12 بجے انہوں نے مجھے 26 نمبر چنگی سے پکڑا تھا, تو آپ کا کیس بڑا ہی صاف ستھرا اور آسان ہو جاتا ہے. یہ حقیقت ہے کہ اس کو 12 بجے 26 نمبر چنگی سے منگل کے دن گرفتار کیا تھا, لیکن وہ اپنے آپ کو آپ کی نظروں میں بے گناہ ثابت کرنے کے لیے جھوٹ جو ہے وہ گڑھ لیتا ہے اور کہتا ہے کہ جی مجھے تو انہوں نے اغوا کیا یا 2 دن سے بھیجا میں رکھا یا پیسے مانگ رہے. اب آپ کے پاس بڑی اچھی ڈیفنس ہے نا. آج کل پاکستان میں 2002 کے بعد مشرف کے پیریڈ میں ٹیکنالوجی اور ویسی دنیا بھر میں انٹرنیٹ پھیلا, پھر سائبر لا آئے. پاکستان میں سب سے پہلی سائبر کا جو قانون آیا وہ الیکٹرانک ٹرانزیکشن آرڈیننس 2002 ہے, جس کے سیکشن 29 میں قانون شہادت آرڈر کے آرٹیکل 164 کو امینڈ کیا. یہ ای میل پہ ایگریمنٹ, یہ چیٹ, یہ ٹویٹر, یہ ہاٹ میل, یہ ساری چیزوں کی پہلے پاکستان میں کوئی ایکنالجمنٹ نہیں تھی. ٹویٹر تو ویسے ہی بعد میں آیا. مطلب یہ اگر میں آج کل کا جو ایرا ہے, جو زمانہ ہے, وہ زمانہ ہے الیکٹرانک ٹرانزیکشن کا. آپ امیزون پہ ساری دنیا لگی ہیں, خریداریاں کر رہی ہے, آپ آرڈر پلیس کرتے ہیں, پیسے کٹ جاتے ہیں, آپ کو ڈیلیوری ہو جاتی ہے, اور حتیٰ کہ پاکستان کے اندر. اور اب تو ڈیجیٹل کرنسیز آ گئی ہیں, آن لائن ایکسچینجز آ گئے ہیں, اور پیسے جو زمانے میں پہلے آپ بینکوں میں ڈال کے بھیجا کرتے تھے وہ دور اب ختم ہو گئے. ہر ایک نے اپنا پے پال کا اکاؤنٹ بنایا ہوا ہے, اسکریل کا بنایا ہوا ہے, نیٹیلر کا بنایا ہوا ہے, منی بکرز کا بنایا ہوا ہے, اور ان کے ساتھ ہزاروں کی تعداد میں منی ایکسچینجز ہیں. پاکستان میں کوئی بتا سکتا ہے موسٹ پاپولر منی ایکسچینج آن لائن کون سا ہے؟ کیا؟ ویسٹرن یونین تو ایکسچینج نہیں ہے, منی ایکسچینج نہیں ہے. میں ویژول منی ایکسچینج کی بات کر رہا ہوں. یہ فزیکل منی ایکسچینج ہے. 2 قسم, یہ ادھر اس میں جائیں نا بلیو ایریا میں آپ کو مل جائیں گے منی چینجرز. یہ ان کو کہا جاتا ہے فزیکل منی چینجرز. ایک ہوتے ہیں ویژول, جو فزیکل ایگزسٹنس نہیں رکھتے ہیں, جس طرح آپ کی ڈیجیٹل کرنسی ہے, کرپٹو یا اینی تمام ڈیجیٹل کرنسیز جو ہیں عوام میں ہیں, فزیکلی تو کچھ بھی نہیں ہے. تو لہذا یہاں پہ میں ٹاپک سے ہٹ کے ذرا ایڈوانس پہ چلا گیا. الیکٹرانک ٹرانزیکشن آرڈیننس کے آنے کے بعد پاکستان کے قوانین میں اب ایگریمنٹ کے لیے آپ کے دستخط ضروری نہیں ہے. آپ نے ای میل بھیج دیا کہ جی مجھے یہ چیز چاہیے, اس نے کہا میں بھیج رہا ہوں, ایگریمنٹ آپ کا ہو گیا. اب آپ میں سے سول لا کے وکلا بھی ہوں گے نا, تو دس از کالڈ کنکلوژن آف دا سول ایگریمنٹ, اور اٹ ہیز گاٹ بائنڈنگ افیکٹ. اس لا کے آنے کے بعد جو ہے اب آپ نے کس طرح ثابت کرنا ہے اپنے اس کلائنٹ کو بے گناہ, جس کو 12 بجے منگل کے دن چنگی نمبر 26 پہ آپ نے جا کے عدالت میں درخواست دینی ہے کہ حضرت اس کی CDR منگوا لے. CDR کا مطلب ہوتا ہے کال ڈیٹا ریکارڈ. جو آپ کا موبائل ہے وہ آپ کی بیسیکلی ایک آپ کا ہمزاد ہے. یہ بتاتا ہے آپ کب کہاں کس سے بات کر رہے ہیں, کدھر جا رہے ہو, کدھر آ رہے ہو. آپ کی لوکیشن بھی ریکارڈ کر رہے ہیں. آپ کی بیسیکلی یہ آپ کے اگینسٹ بہترین گواہ ہے, یا آپ کے حق میں بہترین گواہ ہے. آپ کو انہوں نے پکڑا ہے 26 نمبر چنگی پہ 12 بجے, تو 12 بجے میرا موبائل ان کی تحویل میں گیا ہوگا, تو لہذا میرے موبائل کو یا انہوں نے آف کیا ہوگا, یا پھر اگر زیادہ سے زیادہ اس کا یہ ہے تو وہ سیدھا 1 بجے جو ہے تھانے پہنچا ہوگا. اب نارکوٹکس والے یا پولیس والے کیا کرتے ہیں, 12 بجے پکڑے ہوئے ملزم کی FIR 6 بجے کا وقوع بتا دیتے ہیں کہ جی 6 بجے ہم نے ان کو پکڑا. یہ ہمیشہ اس طرح کرتے ہیں کیونکہ یہ کبھی موقع پہ کام کرتے ہی نہیں ہیں.
تو 6 بجے جو ہے وہ آپ کا موبائل تو 12 بجے بند ہو گیا. اور اگر آپ ان کو کہیں کہ جی میرا بھی CDR منگوا لیں اور یہ تفتیشی کا بھی منگوا لیں, تو تفتیشی 12 بجے ادھر ہوتا ہے جہاں آپ ہوتے ہیں. اور مطلب یہ ہے کہ عدالت کو جب آپ یہ بتانے کے قابل ہو جاتے ہیں کہ 12 بجے کو میں تفتیشی اور جو چشمدید گواہ ہم اکٹھے ہیں, لوکیشن اکٹھے آ رہی ہیں, تو عدالت یہ مانتی نہیں ہے کہ یہ جس کو آپ 6 گھنٹے بعد گرفتار کر رہے ہیں, یہ 6 گھنٹے پہلے آپ اس کے ساتھ کیا کر رہے تھے. آپ نے شک کا بیج بو دیا جس کا فائدہ آپ کو ہوگا. یہ ایک مثال میں دے رہا ہوں, بہت ساری مثالیں ہیں. ابھی یورپ میں, امریکہ میں بہت ساری جو سپیریئر عدالتیں ہیں وہ کہتی ہیں کہ باڈی کیمرہ آپ کی حدود پہ ہونا چاہیے, اور باڈی کیمرے کے بغیر جو ہیں کسی ارتکاب جرم کو وہ پراسیکیوٹ ہی نہیں کرتے ہیں. ابھی اسلام آباد ہائی کورٹ کے محترم جج محسن اختر کیانی صاحب نے بھی اب اس ٹرینڈ کو اپنایا ہوا ہے, اور بیسیکلی اس کے پیچھے محرک میں تھا, کیونکہ میں بار بار عدالتوں میں یہ بات اٹھاتا تھا کہ جرمنی سے آئی ہوئی اتنے باڈی کیمراز ہیں ANF کے پاس, کس کام کے لیے؟ تو لہذا کیوں نہیں پہنتے ہیں جب ان کو پتہ ہے کہ یہاں پہ پاکستان میں آدھی پراسیکیوشن مخبر کی اطلاع پہ ہوتی ہے. جب بھی FIR پڑھیں گے تو وہ کہتے ہیں مخبر نے اطلاع دی. یہ مخبر جو تھا یہ انگریزوں کے زمانے میں ہوا کرتا تھا, لیکن پاکستان میں ابھی تک زندہ ہے, کیونکہ قانون نے اس کو بڑی پروٹیکشن دی ہوئی ہے. اگر آپ کا سورس آف انفارمیشن مخبر ہے اور میں ملزم ہوں, اور مخبر کہہ رہا ہے کہ جناب مسٹر غلام الدین ولد صدر الدین بدنام زمانہ کار چور چوری کی گاڑی لے کر اتنے بجے فلاں سڑک سے گزرے گا, عموماً FIR کا یہ زاویہ اس طرح ہوتا ہے. تو پہلے تو انہوں نے مجھے بدنام زمانہ کر دیا, پہلے سے ایک کیس بھی نہیں ہوتا ہے. دوسرا بدنام زمانہ کار چور کہی دیا, وہ یہ میرا پیشہ یہی ہے. پھر اس کے بعد کہتے ہیں اتنے بجے اس روڈ سے گزرے گا, اور اتنے ہی بجے وہ پکڑا جاتا ہے. یا یہ فرشتوں کو علم ہوتا ہے یا جنات کو ہوتا ہے. یہ مخبر دیکھیے, ہمارے بہت سارے کلائنٹ اب CDR سے بچنے کے لیے وہ ہمارے کلائنٹ کو بتا دیتے ہیں کہ ان کی پوزیشن سے کوئی موبائل ہی نہیں تھا, تاکہ نہ رہے بانس اور نہ بجے بانسری. تو موبائل تو ہوتا ہے ہر انسان کے پاس, بغیر موبائل کے آج کل یہ تو آپ کے وجود کا ایک حصہ ہے. تو ہم پھر بھی منگواتے ہیں, کیونکہ موبائل آ کے ٹھک ادھر ہی بند ہو جاتا ہے جہاں ہم پہلے سے کورٹ کو بتا رہے ہوتے ہیں, کیونکہ ہمیں علم ہوتا ہے کہ میرا کلائنٹ کہاں سے پکڑا گیا ہے. ہم ذرا چلے گئے اپریسیشن آف لا میں, تو ہم واپس آ جاتے ہیں پری اریسٹ بیل میں. تو لہذا آپ کو یہ علم ہونا چاہیے کہ آپ کا کلائنٹ کا اصل موقف کیا ہے. میں ایک چھوٹا سا قصہ سنا دوں. 2012 یا 13 کی بات ہے. ایک شنواری ایک ٹھیکیدار آیا, یہ بند کرو یار, چھوڑ دو. ایک شنواری ٹھیکیدار میرے پاس آیا ملتان سے. اس نے کہا حضرت مجھ پہ یہ ڈبل مرڈر کا کیس ہوا ہے, اور پنڈی میں ATC کورٹ میں تھا, تو کیا اس میں میرے ضمانت ہونے کے چانسز ہیں؟ تو میں نے کہا چلیں آپ مجھے ریکارڈ نکالنے دیں. میں نے اپنے جونیئر کو بھیجا, اس نے ریکارڈ نکلوایا. ریکارڈ جب میرے پاس آیا, ریکارڈ کے مطابق اس شخص پہ الزام تھا کہ اس نے راجہ بازار میں 2 لوگوں کو کلاشنکوف کا برشٹ مار کے قتل کیا, اور ان میں سے ایک کرت کا تھا, ایک ساہیوال کا تھا مقتولین میں سے, اور دونوں مقتولین کا مستغیث سے کوئی تعلق نہیں تھا. اس نے اپنے گارڈز بتائے تھے کہ یہ میرے گارڈز تھے. تو وہ ٹھیکیدار سے میں نے پوچھا اس کے ساتھ آپ کا ڈسپیوٹ, کہتا ہے میرے 25 کروڑ اس زمانے میں بڑی رقم تھی, 25 کروڑ روپے اس نے دینے ہیں, اب اس نے میرے خلاف یہ پرچہ کیا مجھے. میں نے کہا آپ تھے کدھر؟ کہتا ہے میرے پاس ٹریکر لگا ہوا ہے گاڑی میں, میں ملتان میں تھا, بوقت وقت ہوا, بروز وقت ہوا. تو میں نے کہا چلے, میں نے اپنے تئیں, میں کرک میں جج رہا ہوں, تو میں نے کرک میں اپنے تعلقات کی بنیاد پہ پتہ کیا. بانڈا داؤد شاہ کا وہ مقتول تھا. اس کے خاندان اور پولیس والوں سے پتہ کرنے پہ پتہ چلا کہ وہ حضرت نے شہید پوڈری تھا. تو میں نے سائیوال میں بھی فونے لگا کے پتہ کیا, وہ بھی پوڈری تھا.
اب اس بدبخت نے دونوں پوڈوریوں کو مار دیا تھا اور فرش رکھوں دیا تھا اس پہ. کہ ہمارے معاشرے میں بڑے بڑے ظالم کردار آپ کو ملیں گے. اور ساتھ میں اس نے 50,000 روپے بیچ دیے تھے, لاشیں بیچتے وقت ان کے ورثاء کو. تو میں نے ان کے ورثاء سے رابطہ کیا اور ان کو بٹھا کے ساری چیزیں ان کے سامنے رکھی تو وہ قائل ہو گئی. پوڈری کیا گند گراتے ہیں, نالوں میں پڑے ہوتے ہیں. تو بندہ تو ہے نا, اس کا بھی تو 300 ہی بندہ ہے. ان کو میں نے قائل کیا, اپنے کلائنٹ کو کہا, اس نے اس زمانے میں 4 لاکھ روپے ان کو ادائیگی بھی کی. اور میں نے ان کے ورثاء کو لے کے پہلے ان کا 164 کرایا اور ان میں جو مدعی تھا اس کو ہم نے ملزم بنا دیا کہ جی اس نے یہ پیسے نکالنے کے چکر میں ان 2 پوڈوریوں, اور ان کا ہم نے سارا ریکارڈ لگا دیا. یہ اسپتالوں میں رہاب میں یہ جو رہے تھے تو کر کے میں نے ان کی بھیل لگا دی. دوسری طرف سے مرحوم سردار اسحاق صاحب تشریف لائے. جی ڈائریکٹ چارج ہے, میں نے اس کو پہلے باز کرنی تھی. اور جو ہی انہوں نے باز کی نا تو میں نے ان کے ورثاء کو کہا کہ اب اندر آ جائیں. ورثاء آئے اور سینہ کوبی کرنے لگے کہ یہ چودھری ہمارا قاتل ہیں, اس نے یہ کیا وہ کیا. بہرحال میرا کلائنٹ چھوٹ گیا, باقی لمبی سٹوری ہے. تو معاشرے میں اچھا آپ کے اپنے کلائنٹ بہت زیادہ جھوٹ بولتے ہیں, آپ کو ڈاش کرتے ہیں. ان کا خیال یہ ہوتا ہے اپنی نادانستگی میں, اپنی کمکڑی میں وہ آپ کو صحیح نہیں بتاتے ہیں. اس سے آپ کو نقصان ہوتا ہے کیونکہ آپ نے ایک اسپیسیفک موقف لینا ہوتا ہے, اپنے کلائنٹ کا بیان لکھ کے تفتیشی کو دینا ہوتا ہے, اور اس میں آپ نے اس کے لیے پلی آف ایلیبائی دینی ہوتی ہے. ایلیبائی تو سمجھتے ہیں یو نو اتنا. تو پلی آف ایلیبائی, جب آپ یہ پلی اٹھاتے ہیں کہ میرا موقع بوقت جرم اس جگہ تھا ہی نہیں جہاں پہ جرم ہوا ہے, تو لہذا کلائنٹ کی انٹرویو کے بعد آپ نے پھر اسی بنیاد پہ آپ نے ایک ڈیفینس لینی ہوتی ہے بیل میں کہ جی میں تو یا بے گناہ ہوں یا میں تائی نہیں, یا ہماری پرانی عداوت تھی, ہمارا پہلے کوئی پرچہ تھا یا ان کا پرچہ تھا. تو آپ نے میلافائڈی اور میلس کی پلی دینے ہیں. پھر آپ نے رول پہ آنا ہے کہ جی مجھے تو جو رول اسکرائب ہوا ہے, عموماً یہاں پہ بزرگوں کو رول اسکرائب ہوتا ہے کہ اس نے پھر للکارا مارا. یہ للکارا بھی ایک رول ہے. اب یہ للکارا پرووربیل ہو گیا ہے پاکستان میں, پرووربیل, یعنی کہ مرڈر ہوتا ہے للکارا ضرور آ جاتا ہے, جبکہ یہاں پہ کوئی للکارے نہیں مارتے ہیں, سیدھا گولی مارتے ہیں یا چپیڑ مارتے ہیں. آپ نے کبھی دیکھا ہے للکاروں کو؟ نہیں دیکھا ہے نا. ہم نے ویسی للکارے کا, اور للکارے میں کسی بندے کو فٹ کرنا ہوتا ہے نا, تو ہم للکاروں کی بات کر دیتے ہیں. تو للکارا ایک بڑا ہی نامینل رول ہے جو اگر کسی پہ آ جائے تو آپ نے کہا یہ بین اسکرائب دا رول آف للکارا, پرووربیل للکارا. یا آپ پہ یہ رول ہے کہ جناب آپ قاتل کو اپنی گاڑی میں لائے, تو یہاں پہ شک بنتا ہے کہ جی مجھے کیا علم تھا کہ اس نے یہ کرنا ہے, میں کزن کو لایا ہوں, ادھر ڈراپ کیا ہے. سو دس گیوز یو دا بینیفٹ آف ڈاؤٹ. ہاؤ the evidence would connect you with the commission of the crime, because nobody can read the mind of another individual and you can plead. You do آپ ویسے تو عموماً آپ نے نہیں ماننا ہے, لیکن اگر وہ ایف آئی آر میں آپ پہ ڈال رہے ہیں کہ آپ قاتل کو لائے ہیں گاڑی میں, تو اسٹل یو کین سے کہ بھائی مجھے کیا علم تھا کہ اس نے کیا کرنا ہے. تو commonality of intention is always a vicarious liability question which can only be determined during trial. ٹرائل کے بغیر تصفیہ نہیں ہو سکتا ہے. تو ضمانت کی درخواست ڈرافٹ کرتے ہوئے آپ نے وہ تمام پلیز اٹھانے ہیں جو آپ کے کلائنٹ کو اویلیبل ہیں. اگر آپ کا کلائنٹ بیمار ہے تو یہ بھی ایک بڑی اچھی ریزن ہے کہ, اور اگر اس کو سیریس بیماری ہے, ہارٹ کی بیماری ہے, کینسر کی بیماری ہے خدا نخواستہ, یا اس کو جو ہے کوئی آپریشن ہے, کوئی گردہ ایک اس کا ڈسفنکشنل ہے, یا ہائپر ڈائبٹیز ہے, جس طرح آپ کے پلیٹلیٹس گر گئے ہیں, ہو جاتا ہے نا ڈینگی میں,
تو لہٰذا پھر گر رہے ہیں نا. چلیں جی. تو آپ کو آپ کے کلائنٹ کو سیریس بیماری ہے نا, اسکن کی بیماری ہو. اب اسکن کی بڑی بیماری ہوتی ہیں, کچھ لوگوں کو خارش ہوتی ہے اور کچھ لوگوں پہ دانے ایسے نکلتے ہیں, وجود ان کا جو ہے وہ بڑی obnoxious smell دیتا ہے. کنگرین ایک بیماری ہے. There are thousands of diseases, ہزاروں قسم کی. تو اگر اس کو کوئی بیماری ہے جو سیریس ہیں, پہلے زمانے میں ہیپاٹائٹس جو ہے بڑی سیریس سمجھی جاتی تھی, تو لہذا آپ نے یہ تمام پلیٹ کرنے ہیں, اور بالخصوص بیماری کا لازمان, کیونکہ میڈیکل گراؤنڈ از ون آف دا موسٹ ایکنالج گراؤنڈ ان دا آئیز آف لا. تسلیم کیا گیا ہے کہ اگر ایک شخص جو ہے جیلوں میں, جیل اسپتال نہیں ہے کہ وہاں لوگوں کے علاج ہو, تو پرنسپل یہی ہے کہ جیلوں میں علاج نہیں ہوتے ہیں بیماروں کے, بیماروں کو علاج کے لیے باہر رکھنا بھی ضروری ہے. یس, بہت سارے گراؤنڈ ہوتے ہیں. میں منصیرہ میں جج تھا. اب میں ضمانت میں بڑا لبرل تھا. مطلب یہ ہے کہ میرے پاس جب بھی ضمانت کا کیس آتا تھا, میری کوشش یہی ہوتی تھی کہ بائی آل مین ضمانت پہ چھوڑوں. مجھے لوگوں کو جیلوں میں رکھنے سے کبھی دلچسپی نہیں رہی. تو ایک خاتون تھی, اس زمانے میں حدود زنا آرڈیننس ہوا کرتا تھا, تو وہ تھی خاتون جو تھی, اس پہ الزام تھا کہ فلاں مرد کے ساتھ اس کے جسمانی تعلقات تھے جس سے بغیر نکاح کے وہ امید سے ہو گئی تھی. اور جب پولیس والے پکڑ کے لے آئے تو بچہ 7-8 ماہ کا تھا. اب ایویڈنس سامنے نظر آ رہی تھی, اور جرم تھا, اس کی سزا بھی اس زمانے میں سنسار کیا جانا تھا. لیکن میں اس خاتون کو جیل میں نہیں رکھنا چاہتا تھا. میری ایک اپروچ تھی. تو میں نے سوچا اور پھر میرے ذہن نے یہ بتایا, میں نے اس خاتون کو ضمانت پہ چھوڑ دیا, اور میں نے لکھا یہ کہ اس خاتون کے ساتھ اس بچے کو میں جیل میں رکھوں گا جو اس سزا کا حقدار نہیں ہے. تو لہذا اس انوسینٹ کو بچانے کے لیے, اور وہ آرڈر سٹینڈ کر گیا, یعنی وہ جو ضمانت تھی نا وہ اب ہیلڈ رہی. اور ضمانت کا لا جو ہے نا, یہاں ہمارے ہاں اچھے جج بھی ہوتے ہیں اور اچھے جج نہیں بھی ہوتے ہیں. میں برے جج نہیں کہوں گا, کیونکہ وہ برے نہیں ہوتے ہیں. جج صاحبان کی تربیت ہی اس طرح ہوتی ہے کہ کچھ لوگ جو ہیں, آپ ان کے پاس جاتے ہیں, بڑے ہی لبرل ہوتے ہیں ضمانتوں میں, دڑا دڑ دے رہے ہوتے ہیں. ان کو پتہ ہے جیلوں میں کوئی حالت نہیں ہے, یہ جرائم جو ہیں یہاں پہ جھوٹے الزامات کی برمار ہیں, اور ان کو یہ علم ہوتا ہے کہ حکومت کا کتنا خرچہ ایک قوالاتی پہ آتا ہے. لیکن بعض جج صاحبان ایسے ہوتے ہیں کہ وہ 107 میں بھی نہیں چھوڑتے ہیں. آپ کو یہ علم ضرور ہونا چاہیے بطور وکیل کے کہ جس جج کے پاس آپ کا کیس کیا ہے اس کی اپروچ کیسی ہے کرمنل لا میں, ریلیف گیونگ ہے یا ریلیف گیونگ نہیں ہے. ہمارے چند ایک جج صاحبان, اور یو شوڈ بی cognizant about the approach of a particular judicial officer to the bail affairs, bail matters. بعض لوگ جج صاحبان ہیں پوسٹ اریسٹ میں بڑے اچھے ہیں, پری اریسٹ میں بالکل نہیں دیتے ہیں. تو لہذا اگر آپ کے کلائنٹ کا کیس ادھر چلا گیا تو یہ پھر کسی اور ٹائم بتاؤں گا کہ پھر ان حالات میں آپ نے کیا کرنا ہے. ہاؤ ٹو سیو یور کلائنٹ فرام embarrassment under most tense circumstances. یہ ہو گئے آج کتنی دیر کا یہ پیریڈ ہے؟ ہاں جب تک مرضی آپ کی چوائس پہ 7 منٹ. ہاں 7 منٹ. 7 منٹ اور ہیں, ٹھیک ہے. اچھا اب میں کنٹینیو کر رہا ہوں. سر جتنا ٹائم آپ کے پاس ہے سر. ٹائم تو آج کل نہ ہونے کے برابر ہے, لیکن آپ کو میں ہمیشہ یہ آپ یقین کریں, میں نے سب سے پہلے اسٹوڈنٹس کے ساتھ سن 95 میں لیکچر شروع کیے, یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹس کے ساتھ جایا کرتا تھا, اور 73 سے میں بہت ساری یونیورسٹیز میں گیا ہوں. میں نے ابھی بھی بہت سارے جج صاحبان, جب میں جاتا ہوں عدالت میں تو کوئی نکل آتا ہے کہ جناب میں نے آپ سے لیکچر لیا تھا, سیشن جج ہے, ایڈیشنل سیشن جج ہے, سینئر ججز ہے. اینی ہاؤ, تو میں آپ کو بتا رہا تھا
یہ ویسے لرننگ کا پرپز آپ یاد رکھیں، جو آپ اس ایک لیکچر سے سیکھ سکتے ہیں 3 سالوں کی کتابوں سے نہیں سیکھ سکتے، کیونکہ یہ نچوڑ ہے ہمارے تجربے کا، اور کوئی چیز ایسی نہیں ہے کہ ہمیں روکیں کہ ہم آپ کے ساتھ وہ علم کیوں نہ شیئر کریں جو آپ کو ایک اچھا وکیل بننے میں معاون ہو. اور آپ یہ کلاسز میں آج کل رجحان بہت کم ہے. یہاں پہ ہم باہر میں فنکشن کیا کرتے تھے، لیکچر کیا کرتے تھے، لیکن نئے وکلاء کی جو انٹرسٹ یا دلچسپی تھی وہ کم ہوتی جا رہی ہے. اور یہ وقت جو ہے نا، آپ کو یوٹیوب دیکھیں، آپ ٹویٹر دیکھیں، آپ مووی دیکھیں، آپ لطیفے یا پرینکس دیکھیں، یا آپ کتابیں پڑھیں، آپ پڑھے لکھے سینئر کو سنیں، عدالتوں میں بیٹھیں، آرگومنٹس کو سنیں، کیونکہ یہ ہر ایک چیز آپ کے ذہن میں علم کا اضافہ کرتی ہے. اور پھر جب آپ عدالت میں بولتے ہیں علم کے ساتھ، تو آپ کی زبان سے جو الفاظ نکلتے ہیں وہ آپ کی شخصیت کو خوشگوار بناتے ہیں، وہ عدالت کو امپریس کرتے ہیں، وہ آڈینس کو امپریس کرتے ہیں. اور وہ پھر اور جب تک علم آپ کے پاس نہیں ہے بولیں گے کس چیز سے؟ لہٰذا اپنے وقت کو استعمال اسی طرح کریں کہ آپ یہ یوٹیوب کو اور ان کو ریسرچ پہ لگا دیں. آپ آج کل آن لائن لائبریریز ہیں، آپ لا پہ ولاگس دیکھیں، آپ لا پہ لائرز کے لیکچر سنیں. اینی ہاؤ یہ آپ کا کام ہے، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ وقت کبھی واپس نہیں آتا. ہم بھی بعض جی پری اریسٹ بیل میں آپ کنکرنٹلی کا مطلب ہے بیک وقت آپ سیشن کورٹ بھی جا سکتے ہیں. اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ میں سیشن کورٹ نہ جاؤں کسی وجہ سے، مثال کے طور پہ میں اپنی مثال دے دیتا ہوں، مجھ پہ FIR ہوئی اٹک میں سیاسی وجوہات پہ، وہ اٹک کے DPO نے کی، میں نے ان کے خلاف ادھر درخواست دی. اب مجھے علم تھا، میں اٹک گیا تو انہوں نے مجھے اغوا کرنا چاہا، اس کے پیچھے بھی لوگ تھے، تو لہذا اٹک جانا میرے لیے بڑا رسکی تھا اس وقت ان ایام میں. تو میں ہائی کورٹ چلا گیا ڈائریکٹ. میں نے کہا میں نے ادھر کرانی ہی نہیں ہے، میری جان کو، میری لبرٹی کو خطرہ ہے، تو میں یہاں پہ کراتا ہوں. میرے شاگرد میرے ساتھ، ہائی کورٹ نے میری بیل سنی اور کنفرم کر دی. آپ نے کوئی ریزن دینی ہوتی ہے سیشن جج کے بجائے. اگر آپ نے ہائی کورٹ جانا ہے یو ہیو ٹو سائٹ سم ریزن. ابھی ایک اور کیس ہے سپریم کورٹ میں، اور وہ رپورٹ ہوا ہے، اور وہ میرا ہی کیس تھا، میں اس میں پٹیشنر کا وکیل تھا. آپ نے سنا ہوگا آفتاب افریدی ایک جج کا مرڈر ہوا، اور اس کا جو اس کی جو دشمنی تھی وہ لطیف افریدی جو سپریم کورٹ بار کا صدر تھا، وہ ان کا دشمن تھا، لالا لطیف افریدی. تو میں اس مقتول جج کے ورثاء کا وکیل تھا. لالا لطیف افریدی کو بیل ہو گئی، اور بیل ہو کے میں نے چیلنج کر دی سپریم کورٹ میں، اور سپریم کورٹ نے اس پہ لا بنا دیا. سپریم کورٹ نے یہ کہہ دیا کہ یہ آپشن ہے ملزم کا، وہ ادھر سے شروع کرتا ہے یا ہائی کورٹ سے شروع کرتا ہے. پہلے یہ لا نہیں تھی، پہلے یہ لا تھی آپ نے کوئی ریزن بتانے ہیں. بٹ ناؤ دا لا از کہ آپ نے، ابھی میں نے آج سے کوئی 15 دن پہلے اس پاکستان تحریک انصاف کے بہت سارے لیڈر کی میں نے ڈائریکٹ ہائی کورٹ میں کنفرم کرائی، بیل بھی کی اور کنفرم بھی کرائی. تو لہذا یہ اب سپریم کورٹ میں آپ 184(3) میں ضمانت کے لیے جا سکتے ہیں. وہ اس کے لیے بڑے غیر معمولی حالات ہونے چاہیے which must involve the question of the public importance to invoke the original jurisdiction of the High Court in terms of Article 184 sub Article 3 of the Constitution. میرا خیال ہے پوسٹ اریسٹ بیل ایک علیحدہ ایک آپ کی یہ اس کے بعد بھی ہوں گے ان کے کلاسز یا نہیں؟ وی آر فری سر، بات نہیں ابھی نہیں. پوسٹ اریسٹ پہ میں ابھی تو اگر شروع ہو جاؤں نا تو 5-6 گھنٹوں میں ختم نہیں ہوگی. پوسٹ اریسٹ ان کے 10 کلاسز ہوتے ہیں. نہیں، آپ کے اور کلاسز ہیں ابھی نہیں نیکسٹ ویک میں ہے نا آپ کے، تو ایک پوسٹ اریسٹ پہ نیکسٹ ویک میں رکھ لیں، ٹھیک ہے نا؟ ہاں، تو اب یہ پری اریسٹ کو ختم کر دوں. اب پری اریسٹ بھی آپ اسی طرح کر سکتے ہیں، سیشن کورٹ سے شروع کریں، ہائی کورٹ سے شروع کریں. تو اب جب آپ پری اریسٹ جج کا علم آپ کو ہونا چاہیے. اب یہاں ہمارے ایک جج صاحب ہیں، آج کل ہائی کورٹ ٹرانسفر ہوئے ہیں، عدنان صاحب. تو عدنان صاحب جو تھے وہ
489F جو چیک کا ڈسانر ہے اس جرم کو سیدھے سے مانتی نہیں تھے. 1.5 کروڑ کی ضمانت آ جاتی تھی, آنکھیں بند کر کے دیتے تھے. اب ہم سارے وکلا کی کوشش ہوتی تھی اس کے پاس چیک ہو کے لگائیں. ٹھیک ہے, گیٹ اٹ نا. تو بعض جج صاحبان ایسے ہوتے ہیں 3 لاکھ میں ضمانتیں نہیں کرتے ہیں. یہ ججوں کا مزاج بھی بڑا میٹر کرتا ہے. لیکن سب سے اہم چیز آپ کا پریزنٹیشن کا سکل ہے. آپ آرگومنٹس اس انداز سے شروع کریں کہ یہاں سے شروع ہو کے یہاں پہ پہنچتے ہوئے جو نتیجہ آپ اخذ کر رہے ہیں وہی نتیجہ جج بھی اخذ کرے. میں بنو میں جج تھا تو ایک وکیل تھا, بعد میں ہائی کورٹ کا جج بنا, تو وہ میرے پاس ضمانتوں کی کیسز لے آتا تھا. کمال کا وکیل تھا, اب فوت ہوا ہے ریسنٹلی, میرا بڑا اچھا دوست تھا. تو وہ پیر صاحب کے نام سے مشہور تھے. آپ کے یہاں بنو کا کوئی بیٹھا ہوا ہے؟ آپ نے نام سنا ہوگا پیر صاحب کا, بڑے ہی مشہور ہائی کورٹ کے جج بنے. تو پیر صاحب جو تھے وہ اتنے کمال کے وکیل تھے, بڑا خوبصورت سا آدمی تھا انگریزوں کی طرح. تو ایک دن یہ میرے پاس جب اس کی بیل آتی تھی, اب میں دیکھتا تھا تو اس میں 2 مرڈر ہو چکے ہوتے تھے. میں FIR پڑھ کے ذہن بنا لیتا تھا کہ اس کو میں نے بیل نہیں دے دی. جب کال ہو جاتی تھی, بات شروع ہو جاتی تھی, تو پیر صاحب جو ہیں وہ ادھر سے شروع ہو جاتے تھے, مجھے اپنے ساتھ لے جاتے. جب یہاں پہ ہم پہنچتے تھے تو میں پیر صاحب کو کہتا تھا بیل گرانٹیڈ. یس, یہ اس کا آرٹ تھا, اس کی سکل تھی کہ جب میں وہی نتیجہ یہ جو کالم لوگ لکھتے ہیں نا, تو کالم نگار کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ جو تھیوری وہ پروپاؤنڈ کر رہا ہے آپ کو بھی اسی پہ لے جائیں جو نتیجہ وہ اخذ کر رہا ہے. اور بہت سارے اچھے کالم لکھنے والے جو لکھاری ہیں ان کے آپ وہی نتیجہ اخذ کر لیتے ہیں جو جس پہ وہ آپ کو لانا چاہتا ہے. تو اچھا وکیل جو ہیں پری اریسٹ بیل میں 8:30 بجے ٹائم کی پابندی ضروری ہے. There is no escape. اتفاق سے آج میری پری اریسٹ بیل لگی ہوئی تھی. میری اتنی اپنی ذاتی مثالیں ہیں کیا آپ کو دوں. آج ہی میری اپنی پری اریسٹ لگی تھی, سینیٹر افزال نے جو FIR کی تھی, اور آج ہی 8:30 بجے میں عدالت میں جج کے سامنے موجود تھا. کون سے جرم میں FIR کی تھی؟ انہوں نے 506 ڈال دیا. 506 ہے کاگنیزیبل. وہ تو اٹیک نہیں کرتا. دھمکی, میں نے تو جج صاحب کو کہا, میں نے کہا دھمکی کا تو اس نے مجھے مہلت ہی نہیں دی, اس سے پہلے ہی ہم چمبڑ ہو گئے. تو اگر بھی آپ نے اٹیک کیا تو تب کی بات ہی نہیں ہوئی. تو FIR میں جھوٹ لکھنے سے تو کوئی آپ کو منع نہیں کر سکتے نا. حکومت نے میرے خلاف کرنی تھی تو برڈن بھی تو اس کے ذمہ ہے سارا. کیا برڈن بھی تو اس کے ذمہ ہے نا. نہیں وہ تو ٹھیک ہے نا, بیسیکلی انہوں نے FIR کرنی تھی, تو FIR کے لیے اس نے جھوٹ لکھ دیا. اس میں سارے میڈیا میں جب چلی ہے کہاں پہ تھریٹ کی بات ہوئی ہے وہ تو نہیں ہے. میں آپ کو یہی عرض کر رہا ہوں نا, تو میں بھی آپ سے یہی ریکویسٹ کر رہا ہوں. تو نہیں, اس نے الزام لگایا جھوٹا ہے. اگر وہ تھریٹ کا الزام نہ لگاتا تو FIR نہیں ہو سکتی تھی, کیونکہ وہ بھی اویلیبل ہے. آپ کی باتیں صحیح ہیں, لیکن FIR 506 کی وجہ سے ہوئی ہے. اگر 506 یہ دھمکی کا الزام نہ لگاتا 352 نان کاگنیزیبل ہے. میں آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں, جو چپیڑ تھی نا اس چپیڑ پہ FIR نہیں ہوتی ہے. یہی میں عرض کر رہا ہوں. 506 سال تو اویلیبل ہے نا سر. ہاں جی, 506 کلاس 2 لگی ہے. آپ کسی کو خدا نہ خواستہ کوئی ریکارڈ کر رہا ہوگا, بھائی بند کرو اس کو. سر یہ جو ریکارڈ ہو رہا ہے سر, یہ سر آپ کے پاس بھائی بات سنو, ہم میرا ایک مقول ہے کہ غم غلام نبی کرے گا, جو بول گئے سو بول گئے. آپ کے پاس کوئی ویپن نہیں تھا, آپ نے کوئی تھریٹ نہیں کیا, اور آپ نے سڈنلی جا کے سیدھا اس پہ ٹھوکا ہے اس کو, تو کیسے 506 پارٹ 2 لگی سر؟ وہ تو لگ ہی نہیں سکتی. میں آپ کو یہ عرض کر رہا ہوں نا سر, وہ پولیس والے لگائی ہے آپ کے ڈپارٹمنٹ نے, نہیں لگ سکتی نا, وہ لگا دیے. اچھا میں دیکھیں, میں چاہوں گا پلیز ذرا میری طرف توجہ دیں. اس کو ڈیبیٹ نہیں بناتے ہیں, یہ میں نے ویسے مثال دی. میں آپ سے یہ گزارش کروں گا, یہ پوسٹ اریسٹ بیل پہ آج ہم کنکلوڈ نہیں کر سکتے ہیں, اور پری اریسٹ پہ آخری 2 فکریں میرے سن لیں. آپ کی پریزنٹیشن بڑی معنی رکھتی ہے. اپنے کلائنٹ کو پیش کرتے ہوئے اس کے بٹنوں کا خیال رکھا کریں. اگر اس کی مونچیں کچھ زیادہ لٹکی ہوئی ہیں ان کو کہو ٹریم کیا. یس,
صحیح بات یہ دیکھتے ہیں, سمجھ گئے نا, اور جو ہیں اس کو آرام سے دیکھیے. بعض اوقات ہمارے کلائنٹ کی اس طرح بھی ضمانتیں خارج ہوئی ہیں کہ وہ اس طرح جو ہے ڈائس بیتا, کسی کے بٹن کھلے ہوئے تھے, کسی کا گریبان نظر آ رہا تھا. نو, یو ہیو ٹو, یہ آپ کی فرائض میں سے ہے. اور ضمانت قبل از گرفتاری میں کوشش یہ ضرور کرو کہ جہاں پہ آپ کو اندیشہ ہو کہ آپ کے کلائنٹ کی ضمانت ہونے والی نہیں ہے, سیشن کورٹ میں لوگوں کا جو گردہ ہوتا ہے نا وہ تھوڑا ہوتا ہے, ہائی کورٹ میں بڑا ہوتا ہے, سپریم کورٹ میں اس سے بھی بڑا ہوتا ہے. تو کوشش کرو کہ یہ پری اریسٹ بیل آپ کے موکل کا حق ہے, سیشن سے بھی ہے, اور بگا کے اس کو ہائی کورٹ لے جانا یہ بھی اس کا حق ہے, بگانا ہے, اور پھر اس کو بگا کے سپریم کورٹ بھی لے جانا یہ بھی آپ کا حق ہے. کہیں پر تو ہو جاتی ہے, اور میرے بہت سارے کلائنٹ کی سیشن سے نہیں ہوئی, ہم نے ہائی کورٹ سے کرائی ہے, چنے کی نہیں ہوئی, سپریم کورٹ سے ہوئی ہے. تو لہذا جہاں پہ آپ کو اندیشہ ہو کہ آپ کے کلائنٹ کو گرفتار کیا جا سکتا ہے, ابھی اسلام آباد ہائی کورٹ کے فاضل جج صاحب محسن اختر کیانی صاحب نے یہ شاید احکامات دیے ہوئے ہیں کہ آرڈر آپ نے ملزم کی موجودگی میں کرنا ہے. تو بعض جج صاحبان اس کو کر رہے ہیں, لیکن پھر بھی ہماری بحیثیت وکیل کوشش ہوتی ہے کہ ہمارا موکل جو ہے اس کو راستہ مل سکے. یو شوڈ آلویز ٹرائی کہ وہ گرفتار نہ ہونے پائے, کیونکہ اس کا ہائی کورٹ تک پہنچنا یہ بھی اس کا بنیادی حق ہے, یہ قانونی حق ہے, اس کو بگا کے لے جانا. وہ ایک دن جج صاحب نے مجھے کہا نا, مجھے کہا, میرے خیال میں ارباب صاحب تھے, انہوں نے کہا جی یہ تو بھاگ کے آیا ہے. میں نے کہا بھاگ کے نہ لاتا تو میں آتا کدھر سے, کہاں سے آتا, ضمانت تو پھر بڑھ گئی نا. کیا بولتے ہیں آپ, ٹھیک ہے نا جی. تو باقی یہ میرے اپنے مجھے علم نہیں ہے, آپ لوگ کوئی نیگیٹو سینس میں نہ لیں یہ لفظ کو. میں تو اپنے تئیں اس کو, میں پنجابی کے لفظ ہے, مجھے اس کی معنی نہیں آتی ہے, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ وہی معنی رکھتی ہیں جو میں سمجھتا ہوں. تھینک یو سو مچ. بند کریں. کہاں اپلوڈ ہوں گے یہ فیس بک پہ, پیج پہ, باغ پیج پہ, اسلام آباد باغ نام سے فیس بک. مجاہد بھائی کٹنگ تو نہیں ہوگی نا, بنش تو نہیں ہوگی. بیٹا ہے ٹھیک ہے, میں نہیں کہوں گا بٹ آنسر اس کو. بند ہی نہیں کیا, یہ بند کر دیا, کیا کیا ہے یہ سب بند کر دیے. وہ تو بی کام اور ایل ایل بی کی مل جائے گی, باقی وہ بھی تو ہو جائے نا, وہ تو بیسک ڈگری ہے آپ کی, وہ نہیں ہوگی آگے کام کیسے چلے گا آپ کو. ان کے ریزلٹ کارڈ نہیں چل سکتے ہیں, ریزلٹ کارڈ نہیں اتنا عرصہ کا ڈگری کیوں نہیں لیا آپ نے. وہ اگر بندے نے لاہور سے کیا وہ